यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त बाब 11 और उसकी आयत 16 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 32 तक गौर करे थे। आज से हम आयत 33 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 33। यहाँ पौलुस बोलते हैं, वाह, खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही आमिक है, उसके फैसले किस कदर इदरक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। प्यारे भाई और बहन, कमज़ोरी हमारे में है कि हम खुदा के राहों को सही ढंग से नहीं समझ सकते। अगर हम कुरिन्थियों के पहले ख़त में देखेंगे तो बाब 2 और उसकी आयत 14 में लिखा हुआ है, मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नज़दीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। प्यारे भाई बहन, एक बाप जो है अपनी बेटी को अपने मोटर गाड़ी में बिठा लेके ले जा रहा था। एक जगह से दूसरी जगह ये बाप बेटी जा रहे थे, मगर रास्ते में बेटी को बुखार आ गया तो बाप अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले गया। मगर ये बेटी को, क्योंकि वो छोटी थी, इस बात का पता नहीं चल रहा था कि उसका बाप क्यों उसको हॉस्पिटल में लाया है। जब डॉक्टर उस लड़की का मुआयना करा और पेट दबा के देखा तो लड़की रोने को लगी और अपने बाप से पूछने को लगी, डैडी, मेरे को क्यों ये हॉस्पिटल में लाए। ये लड़की क्योंकि बीमार थी, ये बात को समझ नहीं सकी कि उसका बाप क्यों उसको हॉस्पिटल में लाया है। अगर यहाँ देखेंगे तो बाप एक समझदारी का काम कर रहा था, क्योंकि बाप चाहता था कि बेटी बीमारी से शफा पा जाए, क्योंकि बाप अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत रखता था। तो प्यारे भाई और बहन, खुदा हमारे ज़िंदगी में भी समझदारी के साथ काम कर रहा है, जो कि इस वक्त हमारे समझ के बाहर है। हमको ये बात समझ में नहीं आएंगी कि हमारे ज़िंदगी में क्यों ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्यों हम मुसीबत में हैं। मगर मेरे दोस्त, हमको ये यकीन करना ज़रूरी है कि खुदा जो भी चीज़ के लिए हमारी ज़िंदगी में इजाज़त दिया वो हमारे अच्छे के लिए है। हम लोग छोटे बच्चों के वैसे हैं और हम खुदा की राह को नहीं समझ सकते, तो हमारे हालात कभी हमको अच्छे नहीं लगेंगे। मगर हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा के राहें हमारे अच्छे के लिए हैं। हमारे हालात में खुदा की हिकमत काम करिए, जो कि ना तो हम समझ सकते ना जान सकते। यशायाह नबी की किताब बाब 55 और उसकी आयत 8 और 9 में लिखा हुआ है, खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं, क्योंकि जिस कदर आसमान ज़मीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। अब हम रोमियो के नाम का ख़त बाब 11 और उसकी आयत 34 और 35 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस बोलते हैं, खुदावंद की अक्ल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। तो प्यारे भाई और बहन, पौलुस यहाँ 3 सवाल उठाए हैं, मगर ये सवालों के जवाब देना आसान नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है, खुदावंद के अक्ल को किसने जाना। ये सवाल का जवाब है, खुदावंद के अक्ल को आज तक कोई नहीं जान सका। पौलुस अपने दिल में ख्वाहिश रखे कि खुदावंद को पूरी तरह से जानना। उन्होंने फिलिपियों की कलीसिया को बाब 3 और आयत 10 में लिखते हैं, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं।
پولس کا دوسرا سوال ہے، کون اس کا صلاح کار ہوا؟ میرے بھائی، کوئی بھی خدا کو صلاح یا مشورہ نہیں دے سکتا ہے۔ آپ غور کرے ہوں گے کہ جب خداوند یسوع مسیح یہ زمین پہ تھے تو انہوں کسی کی صلاح مشورہ نہیں لیے۔ ان کو کسی کی بھی صلاح یا مشورہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ 5000 لوگوں کو کھلانے سے پہلے یسوع مسیح جو ہیں فلپ سے ایک سوال کرے۔ ان کا سوال تھا، ہم ان کے کھانے کے لیے کہاں سے روٹیاں مول لیں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح فلپ سے یہ سوال کیوں کرے؟ یہ سوال کا جواب ہم کو یوحنا کی انجیل باب 6 اور اس کی آیت 6 میں ملے گا، جہاں لکھا ہوا ہے، مگر اس نے اس کے آزمانے کے لیے یہ کہا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کروں گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کو فلپس کے صلاح کی ضرورت نہیں تھی۔ سچائی یہ ہے کہ کبھی بھی یسوع مسیح اپنے شاگردوں کی صلاح نہیں لیے۔ ان کے شاگرداں بولنے کو لگے، بھیڑ کو بھیجا دیو، مگر مسیح ان لوگوں کو بولنے کو لگے، تم لوگ آج ان کو کچھ کھانے کے لیے دیو۔ میرے دوست، خدا کو ہمارے صلاح کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم آج یہ دیکھیں گے کہ لوگاں خدا کو صلاح دینا چاہتے ہیں۔ پولس کا تیسرا اور آخری سوال تھا، کس نے پہلے اسے کچھ دیا ہے؟ پیارے بھائی اور بہن، کیا آپ خدا کو کبھی کچھ دیے ہیں کیا؟ کہ آپ کا دینا اس کو ایسے حالات میں لایا کہ انہیں بھی آپ کو کچھ دینا پڑا؟ پیارے بھائی اور بہن، آپ کے پاس جو بھی چیز ہے خدا کے طرف سے ہے، خدا آپ کو دیا ہے، آپ اس کو کیا دے سکتے؟ آج کئی لوگ غریب ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں جتنا دیا ہے اس کا 10واں حصہ بھی خدا کو واپس کرنا نہیں چاہتے۔ کیا آپ اپنے کمائی کا 10واں حصہ خدا کو دے رہے ہیں کیا؟ میرے بھائی، سچائی یہ ہے کہ خدا ہم کو اتنا دیں گا کہ حد سے زیادہ ہو جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں جو آپ کو دیا ہے اس میں سے آپ اس کو دینا۔ اب ہم یہ باب کے آخری آیت پہ آئیں گے، یعنی کہ آیت 36۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے ساری چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہے، آمین۔ پیارے بھائی اور بہن، ہم سب خدا کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ جو بھی ہے خدا ہے۔ خدا ہر چیز کا ذریعہ ہے، ہم کو ملاتے ہوئے، یعنی کہ انہیں ہر چیز کو سنبھالتا ہے اور سارے کائنات کو اپنی طاقت سے چلاتا ہے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 11، اور اب ہم باب 12 اٹھائیں گے۔ ہم پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ پولس بولتے ہیں، پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری مقبول عبادت ہے۔ پیارے بھائی بہن، خدا کے شریعت کے مطابق جب ایک قربانی دی جاتی تھی تو ایک کاہن جانور کو ذبح کرتا تھا اور وہ جانور کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا اور وہ ٹکڑوں کو قربان گاہ پہ رکھتا تھا۔ قربانی بہت ہی ضروری تھی، مگر پرانا عہد نامہ میں بھی خدا صاف صاف بتا دیا تھا کہ دل سے خدا کے فرمان رہنا، یعنی کہ دل سے خدا کے حکم پہ عمل کرنا۔ سیموئیل کی پہلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم مانا جائے؟ اور اگر ہم زبور کی کتاب باب 40 میں دیکھیں گے تو لکھا ہوا ہے، قربانی اور نظر کو تو پسند نہیں کرتا، تو نے میرے کان کھول دیے ہیں،
سختنی قربانی اور خطا کی قربانی تو نے طلب نہیں کی۔ اس کے بعد اگر ہم آموس نبی کی کتاب میں دیکھیں گے تو باب 5 میں لکھا ہوا ہے، میں تمہاری عیدوں کو مکروہ جانتا اور ان سے نفرت رکھتا ہوں، اور میں تمہاری مقدس محفلوں سے بھی خوش نہ ہوں گا، اور اگرچہ تم میرے حضور سختنی اور نظر کی قربانیاں گزاریں گے تو بھی میں ان کو قبول نہ کروں گا، اور تمہارے فربی جانوروں کی شکرانی کی قربانیوں کو خاطر میں نہ لاؤں گا۔ پیارے بھائی بہن، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا اور جانوروں کی قربانی نہیں، ہم اپنے خواہشوں کو دن با دن بازو رکھنا اور خدا کے پیچھے پیچھے چلتے جانا، یعنی کہ ہمارے راہوں کو چھوڑ کے خدا کے راہوں پہ قائم ہونا۔ آیت 2 پڑھیں گے، یہاں پولس بولتے ہیں، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ میرے بھائی، پولس یہاں ایمان رکھنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اطراف جو لوگ ہیں، بلکہ کلیسیا میں بھی جو لوگ ہیں، ان کے مطابق مت چلو۔ پولس کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمارے زندگی میں لوگوں کے چالاں نہیں اپنانا۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ بار بار ایک وہ انسان کے ساتھ بار بار اٹھتے بیٹھتے رہیں گے جو ہمیشہ شکایت کرتا ہے، تو آپ اس کے لہجے کو اپنے زندگی میں لیں گے اور آپ بھی ہمیشہ شکایت کرنے والے انسان بن جائیں گے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کے جو ہیں اس کے فرزندوں کے لیے اچھی اور نیک اور کامل ارادے ہیں۔ انہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے دل و دماغ کو بدلنا اور ایک بدلے ہوئے انسان بن جانا، اور خدا کے حکموں پہ عمل کرنے کے ذریعے سے اس کی عزت کرنا۔ میرے بھائی، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے جئیں اور ہماری زندگی کے ذریعے سے دوسروں پہ اس کا جلال ظاہر کریں۔ پیارے بھائی بہن، جب خدا ہم کو یسوع مسیح کے ذریعے سے چنا، جب خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرا، جب خدا اس کے نظروں میں ہم کو راز باز بنایا، جب خدا ہم کو روحانی زندگی دیا، تو کیا وہ خدا ہم سے کچھ اچھی چیز نہیں چاہیں گا کیا؟ آخر خدا کی امید ہمارے لیے کیا ہے؟ خدا کی امید ہم سے یہ ہے کہ ہم جہاں کے ہم شکل نہیں بننا، یعنی کہ ہمارے زندگی میں ان کے جیسے چالاں اختیار نہیں کرنا، بلکہ نئے عقل کے ساتھ چلنا۔ خدا ہم کو چن کے چھوڑ دیا نہیں ہے، بلکہ چاہتا ہے کہ ہم دن با دن روحانی طور سے آگے بڑھتے جائیں۔ اب ہم آیت 3 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے۔ پیارے بھائی اور بہن، پولس کے مطابق جو ہم کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سمجھ برابر کی رکھنا چاہیے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہم میں سے کئی اپنے بارے میں جتنا سمجھنا ہے نہیں سمجھتے، یا پھر ہم ہمارے بارے میں زیادہ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری جو پہچان ہے وہ مسیح میں ہے۔ مسیح کے بغیر ہم بیکار ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دنیا داری کے ساتھ ملا کے سمجھیں گے تو ہمارے لیے یہ ایک خطرہ ہے۔ آیت 4 سے 8 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام
یکساں نہیں۔ اسی طرح ہم بھی جو بہت سے ہیں مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملیں، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے۔ اگر خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے، اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے، اور اگر ناصح ہو تو نصیحت میں، خیرات بانٹنے والا سخاوت سے بانٹیں، پیشوا سرگرمی سے پیشوا کرے، رحم کرنے والا خوشی کے ساتھ رحم کرے۔ پیارے بھائی بہن، میں آپ لوگوں کا توجہ آیت 4 اور 5 میں لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بتاتے ہیں کہ ہمارے بدن میں کئی پرزے ہیں۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے جسم کے پرزوں کو گنیں گے تو آپ کئی پرزیں گنیں گے، مگر بدن کے الگ الگ پرزے کا الگ الگ کام ہے۔ تو یہاں پولس جسمانی پرزوں کا مثال لے کے روحانی بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ انہوں بولتے ہیں کہ ہم مسیح کے بدن ہیں مگر الگ الگ پرزے ہیں، مگر یہ پرزے ایک دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ پرزوں کو ہم الگ نہیں کر سکتے، نہ کر دے سکتے۔ یہاں بدن کا مثال لے رہے ہیں یہ سکھانے کے لیے مسیحی لوگ کیسا زندگی گزارنا اور کیسا مل جل کے خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھنا۔ جیسا بھیجے کے ذریعے سے سارے بدن کے پرزے کام کرتے ہیں، تو ویسا مسیحی لوگ یسوع مسیح کے اختیار میں رہتے ہوئے ان کے حکموں کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ خدا ہم کو نعمتیں دیتا ہے تو ہم اس کے کلیسیا کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ نعمتوں کو اچھی طرح سے استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلی بات ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ نعمتیں اور قابلیت خدا کے طرف سے ملتی ہے۔ دوسری بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب کے سب کو ایک ہی قسم کی نعمت نہیں ملتی ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا چیز اچھے سے کر سکتے ہیں۔ چوتھی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا جو ہم کو نعمتیں دیا ہے وہ نعمتوں کو ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور ہمارے فائدے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے فائدے کے لیے۔ اور پانچواں اور آخری بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو جو نعمت خدا کی طرف سے ملی ہے اس کو اپنے پورے دل سے استعمال کرنا چاہیے۔ اور ایک چیز یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ آیت 3 میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ خدا نے ہر ایک کو اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا روحانی طاقت ہر ایک ایمان رکھنے والے کے ہاتھ میں رکھیں گا، مگر اس شخص کے ایمان کے مطابق، یعنی کہ خدا کے دیے ہوئے نعمتوں کو آگے لے کے بڑھنے کے لیے ہم کو روحانی طاقت بھی خدا کے طرف سے ملتی ہے۔ ہم یہ روحانی طاقت کو خرید نہیں سکتے، یہ خدا کی طرف سے اس کے کلیسیا کے لیے ایک تحفہ ہے، اور خدا اپنی مرضی کے مطابق ہم کو ایمان اور طاقت دیتا ہے اس کے دیے ہوئے نعمتوں کا استعمال کرنے کے لیے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایمانداری کے ساتھ اور وفاداری کے ساتھ آگے بڑھنا اور طریقے تلاش کرنا لوگوں کی خدمت گزاری کرنے کے لیے۔ یہاں کلام نبوت کے بارے میں بتاتا ہے۔ آیت 6 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی ہمیں طرح طرح کی نعمتیں ملی، اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازے کے موافق نبوت کرے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہم کو ایک بات یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ خدا کے کلام میں جو نبوت کے بارے میں ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آنے والے دنوں کے بارے میں بولنا۔ نبوت کا زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ خدا کا کلام بانٹنا۔ اگر ہم کورنتھیوں کے نام پولس رسول کا خط باب 14 اور اس کی آیت 1 سے 4 پڑھیں گے
تو یہ نبوت کا مطلب ہم کو صاف طریقے سے سمجھ میں آئیں گا۔ ہم یہ آیتیں پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانی زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانی زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، نبوت کا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، چاہے وہ ایک آدمی کے پاس پہنچو یا پھر کلیسیا کے پاس پہنچو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، آج ہم کافی باتوں پہ غور کریں، لیکن یہ سارے باتوں کے بیچ کی بات ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ذاتی طور سے یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا سے جوڑنا چاہیے۔ اگر آپ مسیح کے بدن میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار خدا کے سامنے کرنا اور یسوع مسیح پہ ایمان لانا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یا میں کلام ختم کروں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔